देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। और आज के गोरख धंधा में पाकिस्तान की एक बड़ी जमात, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर मेरी मुराद इंग्लिस्तान के अंदर मेरे सामने बैठेंगे और हमारा साथ देंगे असद कैसर साहब। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ बरतानिया? बेसिकली फैमिली इधर है, 9 मई के बाद जो है ना वो इधर शिफ्ट हुए थे, तो मैंने कहा कि उम्रा करके फिर ईद उसके साथ गुजारी। 9 मई के बाद अपनी फैमिली को इंग्लैंड भेज दिया? जी जी जी, वो चूँकि जो सूरत हाल थी, कभी एक जगह चुप है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में तो कोई कानून, कोई आइन है नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स है नहीं। जितना ख़वातीन की और बच्चों की बेइज्जती होती थी और ब्लैकमेल किया जाता, तो मैंने कहा कि अच्छा है कि कम से कम ये टेंशन ना रहे। तो वो ना रहे। पख्तून बड़े गैरतमंद हुआ करते हैं, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। ये कैसा दौर आया कि जिसमें औरतों को गले से पकड़ा गया, सब कुछ हो गया? कब तक होगा और वजह क्या है? देखिए, जब सोसाइटी में देखिए सोसाइटी चलती हमें हुक्मरानों के रिव्यू पे, एटीट्यूड पे। जब वो कानून और आइन को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो फिर तो मुल्क में कोई मतलब सारे आज़ाद हो जाते हैं, मुल्क जंगल बन जाता है, बनाना रिपब्लिक हो जाता है। और उस मुल्क में ज़िंदगी गुजारना, फिर न उसमें इज़्ज़त महफूज रहती है, न इसमें कोई आपका बिज़नेस, कारोबार, फैमिली कोई महफूज नहीं रहती। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना एक बनाना रिपब्लिक है, इसमें कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, और मुल्क को जो है ना एक अंधेरे की तरफ जो है ना धकेल दिया गया। आप कौमी असम्बली के स्पीकर थे, रूलिंग देते थे, कानून बनाते थे, आइन बनाते थे, फिर आगे उसके ऊपर अमल करते थे। तब ऐसे कानून क्यों ना बनाए? देखो, कानून तो बनते हैं, कानून काफ़ी बने हैं, लेकिन जब आप आए, आप कानून का लिहाज न करें, कानून को मान नहीं और कानून को अपने पैरों तले रोन देते, फिर उसका कोई, क्योंकि ताकत जो है ना, ताकत एक बहुत बड़ा नशा होता है। ताकत का जो है ना कोई दीन और ईमान नहीं होता, ताकत जो है ना अंधा होता है। तो ताकत जो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसने इतने कानून को देखना है ना, आइन को देखना। आप जितनी अच्छी कानून बनाए, जितनी अच्छी आइन लिखे, जब अमल दरामद नहीं होगा तो फिर मतलब है कि सारे बाढ़ में गए। ताकत तो पार्लियामेंट के पास है असल में, ये किसने छीन ली? देखिए, पार्लियामेंट तो इस वक्त जो है ना एक रबर स्टैम्प है पार्लियामेंट के पास इस वक्त जो है, बल्कि पार्लियामेंट की पोजीशन तो इस वक्त जो है ना मजलिस शूरा से भी कमज़ोर हो गई है। अच्छा। बिल्कुल सारे पावर जो है ना नॉन एक्टर्स जो है ना सारे पावर इस्तेमाल करते हैं, और मुझे अफसोस है कि एक पार्लियामेंट को एक कर्नल नहीं डील करता है। 9 मई हुआ था? 9 मई करवाया गया। 9 मई के पीछे जो है ना एक पूरा साजिश थ्योरी है, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि PTI को कैसे दीवार से लगाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बुनियादी वजह थी कि कैसे इस मकबूलियत को जो है ना ठिकाने लगा दिया जाए। तो इसके लिए नकवी और IGP पंजाब दोनों ने मिलकर जो है ना एक पूरा ड्रामा बनाया, और सब कुछ उनका किया धरा है। और आप देख रहे हैं कि इसके बाद जितनी भी एक्शन हो रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि वो एक्शन जो है किस तरफ जा रहे हैं। इल्ज़ाम आप IG पंजाब के ऊपर लगाते हैं और दूसरे शख्स के ऊपर। ये 9 मई की सेलिब्रेशन भी हो जाएगी, फिर से आ रहा है 9 मई, 1 साल हो जाएगा। आज तक तहकीकात क्यों ना हो सकी और असल कसूरवार क्यों सामने नहीं आए? हमने पार्लियामेंट में भी कहा और हर जगह हमारा मुतालिबा है, हमारी कोर कमेटी ने भी रेजोल्यूशन पास की कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सके। जो भी 9 मई की रिस्पॉन्सिबल है, जिस भी पार्टी से, जिससे भी ताल्लुक़ है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन तहकीक तो होनी चाहिए ना, एक प्रॉपर तहकीक हो और वो रिलायबल हो, मतलब सबके इसके ऊपर एतमाद हो, और वो जुडिशल कमीशन ही हो सकती है। कभी होगा ऐसे? ये तो कोशिश हमने तो पार्लियामेंट में भी कहा, पार्लियामेंट में हमने बात की, लेकिन ये डर रहे हैं क्योंकि ड्रामा है ना। 9 मई तो और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है। एक ड्रामा है। 53 साल आपने ज़िंदगी गुजारी, ये कैसी गुजरी? देखिए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ दौर दे के बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी भी जो निज़ाम है, जो कायदम का पाकिस्तान था, उसके मुताबिक जो है इब्तिदा से इसकी अंदर ऐसी ख़राबियाँ आई कि अभी तक वो ख़राबियाँ हैं। बहरहाल हमने एक कोशिश की, हमने एक पूरा एजेंडा बनाया कि कैसे हम इस मुल्क में अदलिया को जो है ना एम्पावर करेंगे कि वो आवाम को इंसाफ दे,
ہم کیسے جو ہے نا پولیس نظام کو بہتر بنائیں گے کہ پولیس میں جو ہے نا عوام کے ساتھ ایک دوستی کا ماحول اور پولیس سے لوگ ڈرے نہ بلکہ پولیس کو لوگ اپنا نگہبان سمجھے. ہم پٹوار نظام کو ٹھیک کرے. ہم نے اور جوڈیشل سسٹم میں جو اس وقت فلاز ہے کہ لمبے سالوں مطلب اس کی کیسز چلتے ہیں اور پھر اس کے فیصلے نہیں آتے. تو اس کا بھی ہم نے 1-2 سال کا رکھا, لیکن بدقسمتی سے ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال تو ہم کرونا سے بری طرح متاثر رہے. پھر 1 سال جو ہے نا وہ ہمارے خلاف سازش شروع ہو گئی, تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ ہم کچھ کر سکیں. والی بال اور ہاکی کے بہت اچھے کھلاڑی تھے. جب سیاست کے کھلاڑی بنے تو ناکام ہو گئے. وہ ہاکی اور والی بال ہی اچھا نہیں تھا کھیلتے تھے. ناکام تو نہیں ہوئی. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. میں قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا, صوبائی اسمبلی کا اسپیکر رہا. جتنے الیکشن کی سارے الیکشن جیتی. صرف 97 میں پوری پارٹی نہیں ہاری تھی تو میں بھی اس میں ہارا تھا. 2 الیکشن ہارے آپ. میں صرف 1 الیکشن ہارا ہوں جس میں 700 ووٹ لیے تھے. نہیں, وہ آپ کو غلط فہمی ہے. وہ الیکشن تو ہم نے آپ تھوڑا دیکھے, وہ الیکشن ہم نے کیا ہی کنٹیسٹ ہی نہیں کیا, کہ وہ الیکشن بنیادی طور پر ہم 2008 میں ہم نے تو بائیکاٹ کیا تھا نا. ہاں وہ بائیکاٹ کیا تھا تو وہ داخلہ میں نے کیا تھا تو اس وقت ہمیں سمجھ اتنی نہیں تھی تو ہم نے کاغذات واپس نہیں دی, تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چند نہیں ووٹ تھا. پڑ گئے. چند ووٹ پڑ گئے وہ اس میں, تو وہ ہم نے الیکشن ہی نہیں ڈالا تھا. وہ تو ہمارا بائیکاٹ تھا. اس میں ٹھیک ہے, صرف 1 الیکشن ہارا ہوں 97 کا. ٹھیک. جماعت اسلامی سے سیاست کا آغاز کیا. جی بالکل. کیوں چھوڑا جماعت اسلامی کو؟ بس اس وقت لوکل پرابلم آئے تھے. لوکل جو ہے نا جو ہماری پارٹی کے لوکل لوگ تھے اس کے ساتھ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. صورتحال ایسی بنی کہ پھر مسئلہ میں رہنا مشکل ہو گیا. 1996 میں خان صاحب کو جوائن کیا, وہ وجہ کیا تھی؟ بیسیکلی شوکت خانم اسپتال کے ساتھ میں نے کمپین شروع کیا اور فنڈ ریزنگ کی. پھر خان صاحب نے جو بات کی کہ مدینی کی ریاست کی, ویلفیئر اسٹیٹ کی اور آئین کی بالادستی کی, قانون کی حکمرانی کی, انصاف کی, تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر خان صاحب کے ساتھ میں نے سوچا کہ یہ ٹائم ہے کہ اس کا بہت بڑا کرزمہ ہے, ہم اس کی دوا ہوں تاکہ ان کو سپورٹ کریں. وہ 9 مئی کے بعد کون سا دن اور لمحہ تھا جب پرویز خٹک صاحب نے آپ کو قائل کر لیا کہ میں اور اسد قیصر آپ مل کے خان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسے ہوا ڈگمگائے؟ نہیں, کبھی نہیں. پرویز خٹک صاحب جو ہے نا وہ پہلے سے کبھی کبھی ناراض ہوتے تھے. میں اس کو راضی کر لیتا تھا, اس کے پاس چلا جاتا تھا, کنوینس کر لیتا تھا. باہر اس نے اپنا ایک مائنڈ بنایا. میں نے تو کہا کہ میں تو پارٹی کا بانی ورکر ہوں, 96 سے جوائن کیا ہے. میرے تو پاسبل نہیں, میرے تو جینا مرنا اس پارٹی میں ہے, مطلب میرے پہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور ابھی تو میں عہدوں میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا تو انٹرسٹ یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے ایک مقصد ہمارے سامنے ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں. خان صاحب جیل میں ہیں, ہر سابق وزیر اعظم جیل میں گیا, یہ آخر کب اور ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت افسوس ہے کہ جب بھی پالیٹیشین تو جیلوں میں جاتے ہیں باقی سارے لوگ پرشتے ہیں. یہ کون ایسے کرتا ہے؟ بس جو بھی یہ سسٹم میں فلاز ہیں ہمارے ملک میں جو ہے نا, جب آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, جب آئین جو ہے نا کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا, اور جب آئین جو ہے نا کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا, اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو پاور کوریڈور کے وہ سمجھتے ہیں وہ اپنا غیر آئینی کردار ادا کریں گے, تو وہ اس طرح ہوگا. ابھی ہم نے جو یہ شروع کیا ہے جدوجہد تحریک تحفظ آئین پاکستان, جی 6 جماعتی اتحاد, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ملک میں آئین کو جو ہے نا امپاور کریں گے اور تمام اداروں کو جو ہے نا اپنی جورسڈکشن میں جو اس کے پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر جو ہے نا کام کرنے کے لیے پابند کریں گے. مجھے اس برطانیہ کے اندر آپ سے سوال کرتے ہوئے جمہوری حق حاصل ہے. مسلمان ہیں ہم دونوں, اور شرعی اعتبار سے بھی میں جو چاہوں سوال پوچھ سکتا ہوں. کیوں نہ میں آپ سے یہ سچ پوچھ لوں کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا 9 مئی کے کیس میں, کیا آفرز ہوئے؟ مجھے انہوں نے تو کافی آفرز کی. مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا اسپیکر بنے, پھر سے وفاقی وزیر بنیں, آپ جو ہے نا ہم آپ کے مطلب جو ہو سکتی ہیں. انکار کی صورت میں انہوں نے کہا کہ جی بس پوری زندگی جیل میں رہو. میں نے کہا جی بس چلو بسم اللہ. یہ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, جس نے کی وہ اس کو سنے گا بھی, اس کو پتہ بھی ہے جو جس نے کی ہے نا. میں نے کہا کہ جی میں زندگی اور موت میں رہے. میں نے کہا کہ ایک آپ کر سکتے ہو, آپ مجھے مارو تو بس پھر میرے لاش کے ساتھ جو کر سکتے ہو کرو.
یعنی کہ مر جاؤں گا، لاش بن جاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا، بات نہیں مانوں گا۔ ہاں بالکل، پارٹی نہیں چھوڑوں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پرویز خٹک کے ساتھ پریس کانفرنس کیوں کی تھی؟ میں نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی، آپ ساتھ بیٹھے تھے؟ ہم ساتھ وہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ وہی جگہ تھا۔ اچھا وہی جگہ تھا؟ بس جو ہمیں جدھر جو ہے نا ہمیں رکھا نا، یہ بیسیکلی وہی جگہ تھی۔ وہ تو بڑی لگژری جگہ تھی جہاں آپ کو رکھا؟ یہ کہ وہ ہوتے ہیں نا ایک ہاؤس اریسٹ۔ ہاؤس اریسٹ۔ جب آپ نہ مانے اور اس کے باوجود انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ چھوڑا نہیں، لوگ ماحول ایسا سوال بن گیا، ماحول ایسا بن گیا، میڈیا تھا سارا کچھ، لوگ زیادہ ہو گئے نا، تو بس نکل آیا۔ مجھے تو پھر سارے میڈیا کے سامنے کوئی وہ نہیں کر سکتا تھا، میں نکل آیا، بس اپنا جو گاڑی آگے کھڑی تھی بیٹھ گیا، نکل گیا ادھر سے۔ اور دیکھو اللہ ہی سب سے ایک بات تو یاد رکھے نا، یہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ ایسا ہی میں اس وقت بھی اللہ کا ورد کر رہا تھا، حسبی ربی مربی یہ وظیفہ کر رہا تھا، جتنی بھی وظائف، تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کرائسس سے نکالے گا۔ آج آپ کو اس بات کا یقین تحال ہے کہ عمران خان کی بھی اللہ مدد کرے گا اور وہ باہر آئے گا؟ نہیں، مجھے بتاؤ نا کہ اس وقت عمران خان کے بارے میں جتنی جو نا اس وقت اس کی سپورٹ آ رہی ہے، جتنا عوام میں اس کے ساتھ محبت ہے، جتنا اس کی کیسز جو انہوں نے اس کے خلاف کیسز کروائے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو یہ مدد ہی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کا میں ابھی عمرے پہ گیا تھا، میں جہاں جا رہا تھا نا تو لوگ مجھے میرے ہاتھ چومے، مجھے جو نا بوسے دے، اور عمران خان کے لیے جو دعائیں دے رہے تھے، مجھے اس دعاؤں کے صدقے سے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالے گا، اور عمران خان اس ملک کو اس بحران اور اس کرائسس سے نکالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہ بات اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں، کہیں آپ بٹوین ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مڈل مین تو نہیں ہیں؟ نہیں، میں یہ کروں گا، میرا ٹاسک ہے۔ مسئلہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا تو بہت سمپل ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارے ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم فوج کو اپنا فوج سمجھتے ہیں۔ کوئی پاکستانی وہ فوج کو کیسے برا بلا کر سکتا ہے اور کیسے وہ اپنے فوج کو کمزور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم ہر صورت میں ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں، بس ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اس کی اپنی جو پیرامیٹرز ہے کنسٹیٹیوشن کے اندر، اس کے اندر رہ کے اپنا کام کریں۔ اس وقت جو پارٹی چل رہی ہے، ایک پالیسی جیل والی ہے اور ایک آؤٹ ڈور پالیسی ہے، تضاد کیوں ہے پارٹی کے بیانات اور پالیسیز میں؟ نہیں، تضاد تو کوئی نہیں ہے، بیسیکلی بعض اوقات جو ہے نا کوئی ایک بات کو ایک طرح سے سمجھ لیتا ہے، کبھی دوسری طرح سمجھ لیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ڈس انفارمیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کوٹنگ ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے سیریس مسئلہ ہے، اور ہم نے اس کے اوپر سیریس بات بھی کی ہے، اور ہم اس کو ابھی ایک پراپر لائن پہ لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ علی امین گنڈا پور کو KPK کا چیف منسٹر بنانا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ اس کو دل سے قبول کرتے ہیں؟ لیکن کیوں نہیں قبول کرتے؟ جب پارٹی فیصلہ کر رہی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی قبول کرتے ہیں۔ کیا بہتری آئے گی KPK میں؟ دیکھو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ امپلیمنٹ ہو انشاءاللہ۔ اس امپلیمنٹ آپ نے تو ایک چیز دیکھا نا کہ ہم نے صحت کارڈ تو شروع کیا ہے، جو کہ ایک سب سے بڑا، شاید آپ کے اس ملک میں بھی وہ فیسلٹی نہیں ہے، نو، فری ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے جو ہم ادھر تو ہے۔ ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ملتا ہے۔ ہاں، اور ادھر جو ہے نا آپ کو فری، یعنی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے شہری ہیں تو آپ کو جو بھی مرض ہو، جو بھی تکلیف ہو، وہ آپ کو جو ہے نا فری ہیلتھ کیئر ملے گی۔ لیکن وہیں پہ شہرچیاں بھی تو ہو رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی لڑکی کل کی بچی سامنے آئی، مشہور ہوئی، مشال یوسف زئی مشیر بن گئی، 1.5 کروڑ کی گاڑیاں دی جا رہی ہیں مشیروں کو CM کے۔ دیکھو بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ میں تو چونکہ ادھر ہوں، میں کچھ وقت سے عمرے پہ گیا تھا، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ کوئی گاڑی کی کوئی اپروول نہیں ہے۔ چیف منسٹر نے جو ہے نا سارے، بلکہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی نئی گاڑی نہیں خریدیں گے۔ 6 جماعتی اتحاد جو بنا، کیا کر لیں گے یہ کر کے آپ؟ دیکھو یہ ہم نے، ہمارے تو اوپر تو جدوجہد ہے نا، کام تو اللہ ہی کرنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت دیتا ہے، اور میں نے ابھی کافی ہسٹری بھی پڑھی ہے، میں نے جتنی بھی بڑی بڑی لیڈرز دیکھے ہیں، وہ ایک جدوجہد کے بعد بڑے لیڈر بن جاتے ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جدوجہد کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا ایک نیا پاکستان بنے گا۔ ہماری جدوجہد کی وجہ سے پاکستان میں قانون اور آئین کی عملداری اور ایک آزاد عدلیہ آئے گی، اس ملک پہ سول سپرمیسی آئے گی، اس ملک پہ پارلیمنٹ جو ہے نا مضبوط ہوگا۔ یہ ہماری جدوجہد کی ہوگا انشاءاللہ، مجھے امید ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ ہم سنسیئرلی یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ خان صاحب سے آخری بار جیل میں کب ملے؟ 5 تاریخ کو ملا ہوں، 5 اپریل کو۔ وہ کیسے تھے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور وہ مورال
ہائی تھا اور بڑے اسپرٹ پہ تھے. مجھے بھی کہا کہ آپ نے جو کچھ کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو, باقی بھی اس نے کیے ہیں. تو اور جو مجھے اس نے ٹاسک دیا ہے, مجھے اللہ نے کرم کیا کہ وہ ٹاسک میں نے پورا کیا. اس نے کہا کہ ایک الائنس بناؤ, وہ میں نے بنا لی ہے اور آگے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے میں. کیا آپ کو خان صاحب نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کے ملیں؟ ہاں بالکل, مجھے خان صاحب نے کہا, بلکہ میں نے نہیں کہا, خان صاحب نے مجھے کہا. آپ حیران نہیں ہوئے؟ میں بالکل حیران ہوں گا. میں جب ادھر گیا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ملنا ہے, اس کو ملو. آپ کو حیرت ہوئی؟ ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ وہ ہے. تو خان صاحب تو ایک لارجر اس پہ دیکھ رہے تھے. پھر مجھے دوسری دفعہ بھی کہا کہ آپ نے اس کے ساتھ میں نا انگیج رکھے. کچھ لوگ ہمارے اندر پرابلم یہ ہے کہ مولانا اور ہمارے درمیان جو ہے نا بہت زیادہ جنگ ہوئی ہے, 14-15 سال. بڑی کدورتیں ہیں, بڑی جو ہے نا نفرت بن گئی ورکر سے. وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک دم ختم ہوگا. لیکن اس وقت ان کا بھی ہے, وہ بھی سلیکشن کو نہیں مانتے, ہم بھی سلیکشن کو نہیں مانتے. ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم ایک نقطے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. وہ اپنے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اپنے جدوجہد کر رہے ہیں. تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری یہ ورکنگ نیشن میں آگے بڑھا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے بتایا کہ میں خان صاحب کا نمائندہ بن کے ان کی ماں کے اوپر آپ کے پاس آیا ہوں, تو ان کے کیا الفاظ تھے؟ ویلکم کیا انہوں نے؟ اس نے ویلکم کیا, بڑا اپریشیٹ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد مولانا نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہمارے خلاف. یعنی کہ آئندہ کوئی مولانا صاحب کو ڈیزل نہیں کہے گا؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ سکتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ملک ایک ڈفرینٹ سچویشن میں ہے. مطلب ماشاء اللہ سے بھی ایک بدتر صورتحال بنی ہوئی ہے. تو ہم ان تمام قوتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے جو کہ اس وقت اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان ایک پیج کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو عمران خان نون لیگ اور باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ لیکن اس میں ہمارا کلیئر موقف ہے کہ یہ لندن پلان تھا. اس میں نواز شریف اور جو کردار ہے وہ سارے, اور اس ملک کو اس حالت میں پہنچانے میں نواز شریف کا بہت بڑا کردار ہے. پیپل پارٹی بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک ہے, MQM بھی برابر کی شریک ہے. تو ان تینوں پارٹیوں کے ساتھ تو ہماری کوئی اس وقت کوئی سوچ نہیں ہے. سوچ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا اور خان صاحب کا آپ کے ذریعے یکجا ہونا بہت مثبت بات, لیکن کیا آپ نے یہ جملہ درست ثابت کر کے نہیں دکھایا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے؟ سیاسی دشمن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہم نے اس ملک کے لارجر انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. جب آپ اپنے ملک کے لارجر انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. آپ کچھ چیزیں تو ہم نے بس دیکھا کہ ہم ملک کے آگے بڑھنا ہے. ابھی بھی کافی ہم نے دریا عبور کرنے ہیں آپس میں بھی, لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. الیکشن پھر ہر پارٹی کا اپنا اپنا الیکشن ہے. آپ نے منشور کے مطابق الیکشن لڑے, لیکن جب ہتھیار بھی آپ کا ہو نا, اگر ایک کرنل آپ کی پوری پارلیمنٹ کو کنٹرول کرے تو وہ پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے, کیا فائدہ ہے؟ تو کل محمود خان اچکزئی اور آپ مل کے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, الائنس ہو سکتا ہے. اس وقت وہ قبل از وقت ہے, وہ اس وقت دیکھا جائے گا. ایمن ولی خان سے یہ امید تھی؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. ان کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں؟ نہیں, بیسیکلی میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا. میں اس کے ساتھ چلانے کی ہم نے کوئی ابھی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں میں تھوڑا احتیاط کروں. ثوابی سے یاد آیا, ثوابی کو ثوابی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تو بڑی تاریخ ہے. ثوابی جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا یہاں پانی ہوتا تھا اور مطلب ایک پوری علاقے جزیرہ تھا. تو اس وجہ سے جو ہے اس کا ایک وہ بن گیا ہے. لیکن ثوابی کے بارے میں جو ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں ہمارے کچھ لوگ اس کی بہت اچھی طریقے سے بتاتے ہیں. ایک ہسٹری ہے اس کی. جب عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے ملک کے سپہ سالار آرمی چیف کا نام لے کے کہیں کہ اگر میری بیگم کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے, تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیے مجھے تو اس بات پہ کوئی شک نہیں. عمران خان نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہی بات کی ہوگی, میں اس کو کسی کو نگیٹ کر سکتا ہوں. لیکن آپ پتہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے
تو وہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کسی کا کیا کردار ہے. اوورسیز ڈائسپورا یہ سونے کی چڑیا کی مانند ہیں جنہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانیاں دیں، جدوجہد کی، لیکن آپ کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہوئی انگلینڈ میں، انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، ان کی بیکنگ نہیں ہے. کیا مطلب بیکنگ نہیں ہے؟ بیکنگ نہیں ہے. یو کے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ایک ایسا ملک ہے جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہم اب جو بھی بات کر سکتے ہیں. اگر پاکستان میں تو ہماری آئی ایل ایف ہے، بہت اچھا اس کا رول ہے، اور ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو تو ہم ڈیفینیٹلی اپنی اوورسیز پاکستانیوں کی قانونی معاونت کریں گے، کوئی اس کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. انگلینڈ میں احتجاج ہو اور ایف آئی آر اس بندے کے خلاف پاکستان میں ہو، انگلینڈ میں ایف آئی آر تو نہیں کرتے، جمہوری حق ہے، تو یہ زیادہ یہ دیکھ لینا، یہ بنانا ریپبلک نہیں تو کیا ہے. آپ کے سرزمین پہ ہوا نہیں ہے، آپ کے ملک میں ہوا نہیں ہے، ایف آئی آر ادھر کرتے ہیں. تو یہ اصل میں پرابلم ہے کہ اس وقت آوا بگڑا ہوا ہے. طاقت جو ہے نا، اس کا کوئی طاقت جو ہے نا وہ اندھا ہوتا ہے، عقل مقل سے کام نہیں ہوتا. بس وہ اس نے جو بھی کہا بس طاقت کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا طاقت اللہ کا ہے، اللہ کا بڑا طاقت. عمران ملک کے والد فوت ہو گئے، لیکن وہ آپ کا پریزیڈنٹ یو کے کا ہوتے ہوئے پاکستان باپ کی میت پہ نہ جا سکا. بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے. اور یہ دیکھیے جدوجہد ہے، عمران ملک نے جو جدوجہد کی ہے اس کا اس تاریخ میں حصہ ہوگا. لیکن ہمیں افسوس ہے کیونکہ والدین ایک بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کی جنازے میں نہ جائے تو اس چیز ایک برا مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں کس طرح پہ ملک جا رہا ہے. آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی منی خیز تھی. آپ نے کہا حیدر مہدی اور عادل راجہ کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. یہ سچ ہے؟ جی. لیکن وہ غدار وطن اور غدار پاکستان کیسے ہیں آپ کے باکور؟ دیکھیں، میں چونکہ وہ اس طرح اس پوزیشن میں ہے کہ میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، اور اچھا ہے کہ میں اس پہ کمنٹ نہ کروں. اگر امریکی کانگریس کے اندر بیٹھا ہوا ایک انگریز، ایک گورا چٹا شخص یہ کہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ دیر از اے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، اور وہی باتیں اگر حیدر مہدی اور عادل راجہ کہیں تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ میں پولیٹیکل آدمی ہوں. ٹھیک، آپ مجھ سے پولیٹیکل سوال کوشچن. ٹھیک ہو گیا. کور کمانڈرز استعفے دے رہے ہیں، اور سنا ہے کہ 2 کور کمانڈرز مزید استعفے دیں گے. اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف KPK کی حکومت کے صوبائی نمائندوں کو افطار ڈنر پہ بلانا تھا. مجھے پتہ نہیں. اگر ایسا ہے تو بڑی حیران کن بات ہے یہ. بالکل. میں چونکہ اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں رکھا تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں. رجیم چینج ہوا تھا؟ جی بالکل ہوا تھا. سائفر تھا؟ بالکل تھا. آپ نے دیکھا؟ بالکل دیکھا. پڑھا تھا؟ پڑھا تھا. ڈی کوڈنگ ہوئی تھی؟ نہیں، ڈی کوڈنگ نہیں ہوئی تھی. بیسیکلی مجھے جو آیا تھا وہ کیبنٹ کے ایک منٹس آئے تھے، کیونکہ میرے پاس تو ڈائریکٹ نہیں آیا تھا نا. میرے پاس جو کیبنٹس میٹنگ ہوئی تھی نا اس کے منٹس آئے تھے. وہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ دونوں تھے. یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کیا ہے تو کیوں مانیں گے؟ عمران خان کو سائفر جلسے میں لہرانا چاہیے تھا. بالکل کرنا چاہیے تھا. جب آپ کے ملک کی خودی اور خودداری کے اوپر جو ہے نا کوئی حملہ کرے تو آپ کی رسپانسبلٹی کہ آپ کی قوم کو سمجھائے کہ کیا ہو رہا ہے. جب نیشنل قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے اور جو نتیجہ آیا، سرپرائز ہوئے؟ نہیں، حالات تو ایسے تھے کیونکہ جو ہم تو مفروض بھی تھے آ جاتے تھے. KPK میں تو ہم نے کمپین کیا کیونکہ ہم اپنی اس پہ ہم لڑائی کے موڈ میں تھے اور ہم تو کر رہے تھے. ٹھیک. تو اور ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے ووٹ بھی دیا اور ووٹ کی پروٹیکشن بھی کیا. یعنی ہمارے 4-5 ہزار ورکر جو ہے نا وہ RO کے آفس کے سامنے بیٹھے تھے، اور تب تک ہم نہیں ووٹی جب تک ہمیں اپنا رزلٹ نہیں ملا. پورے KPK میں ہم نے کیا ہے. پورے KPK؟ صرف پشاور میں تھوڑا ہمارے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے،
وہی ہوا ہے کہ چونکہ وہ کنٹونمنٹ میں اندر تھے وہ کمانڈر کے سامنے، اس کی وجہ سے، ادروائز نہیں۔ پاکستانی قوم نے جس بڑی تعداد میں آپ کو فارم 45 کے تحت جو جتوایا، اتنی امید تھی، ماحول تھا، ہمیں بالکل ہمیں یقین تھا کہ ہم یہ 2/3 سے جیتیں گے، ہمیں سارے انٹرویو دیکھے، ہم نے اس میں مسلسل یہ کہا ہے۔ خان صاحب کا کیا رد عمل تھا جب ان کو آپ نے نتیجہ بتایا کہ ہمارے عوام نے ہمارا اتنا ساتھ دیا؟ میں نے تو نہیں بتایا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کو پتہ تھا، وہ تو بالکل فارم تھے۔ جب بھی ہم ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن تو جو ہے یہ ہمارے مقابلے کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، جس عمران خان کو آپ جانتے، کبھی کبھی ہم خود بھی حیران ہوتے تھے کہ خان جس طرح ٹٹائی سے بات کرتے تھے نا جیل میں بھی، تو ہم کہتے تھے کہ اللہ ہی بہتر چاہتا ہے جتنا اس کا تو ہوتا۔ میرا تو ڈیفینیٹلی تھا کہ جو میں گیا جیل میں اڈیالہ میں، تو وہاں جو ملازمین تھی ان کا رویہ میں نے دیکھا تو میں عجیب محسوس کیا۔ میں نے کہا کہ سارے تو بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اور جو قیدی تھی ادھر نا، ہر ایک چاہتے ہیں کہ مجھے سلام کرے، میں راستے پہ جاؤں تو سارے ہاتھ ہلائے۔ یہ جیل کا ماحول تھا، جیل کا ماحول، مطلب جب جا رہے تھے نا وہاں پہ بھی استقبال جیل میں، یعنی وہ تو لوگوں کو آگے کرتے لیکن ادھر سیدھا ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ملازمین جو ہے نا چپکے سے پیار محبت سے بات کرتے تھے، سر آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ۔ کوئی ایک بھی ایسا ملازم نہیں ملا جس نے، تو پھر سوابی جب آئے وہ تو پھر دوسری پھر مردان میں، تو جو ماحول تھا، بہت بڑا استقبال ہوا تھا آپ کا چیزیں، یعنی کہ عمران خان جیل کے قیدیوں کے لیے ایک تحفہ ہے جیل میں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ عمران خان کو جیل کے اندر موجود عملے میں ہر شخص پسند کرتا ہے، یس آف کورس۔ وہ وہاں محفوظ ہیں جیل میں۔ محفوظ مطلب دیکھیں جیل ہوتا ہے، جیل میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ محفوظ یا غیر محفوظ ہے۔ جیل میں آپ یعنی ہم تو ایک چھوٹی سی چکی میں ہمیں رکھا گیا تھا، اور ڈیتھ جو وہ تھی نا پھانسی گھاٹ جو ہوتے ہیں، پھانسی گھاٹ میں ہم بڑے ہوئے تھے نا، تو اسی میں ہماری چکی تھی، نہ کوئی ملنا نہ کوئی رابطہ، بس میں کیا کہوں کہ بہت چھوٹا سا کمرہ، اس میں باتھ روم سب کچھ، تو ایک مشکل ٹائم تھا۔ بہرحال اللہ کی کرم نے ہمیں بچا دیا۔ آخری 3 سوال پوچھوں گا، جب اس جیل کی کالی کوٹری پھانسی گھاٹ میں تھے تو اللہ کی کتنی یاد آئی اور ایمان کتنا مضبوط؟ بہت زیادہ۔ میں تلاوت کرتا تھا، وظائف پڑھتا تھا، چونکہ وظائف میں کرتا بھی ہوں زیادہ، اور اللہ سے اوپر اور بھی اعتماد بن گیا جتنی بھی، اور مجھے ایک اطمینان ہوتا تھا کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ پھر کتابیں بھی پڑھی، جو ہمارے ایک لیڈر تھے پختون، اس کے خان عبدالغفار خان، بڑا نام ہے، ان کی سوال مجھے پڑھی، دیکھی جو نیلسن منڈیلا کو پڑھا، ابن خلدون کو پڑھا، قرآن پڑھا، قرآن بھی پڑھا، قرآن تو بہت پورا۔ یہ پشتونوں اور پختونوں پٹھانوں کی کیسی تربیت اور وہ کون سی چیز آپ کے اندر پڑی ہے کہ آپ لوگ اتنا صبر برداشت کر لیتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں؟ دیکھو ایک کلچر کا ایسا ہوتا ہے ہمارے، جو بچپن میں ہم سارے اس کرائسس سے ہو کے گزرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے اسٹوری بتاؤں گا نا تو آپ یہ کہیں گے کہ جیل میں تو آپ کے لیے بہت چھوٹی ہے، لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ اس میں نہیں شیئر کر سکتا، لیکن یہ آپ خود بھی کہیں گے کہ اچھا آپ اتنی مشکل سے گزرے، سچویشن سے گزرے ہیں، یا اتنی چیزوں میں، تو یہ ہمارا ایک ہوتا ہے ایسا ہے کہ اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں وہ کبھی ڈیل کرے گا؟ نیور، دباؤ اور پریشر کی بنیاد پہ کبھی نہیں کرے گا۔ جس عمران خان کو کمانڈوز نے عدالت کے ہاتھے سے اندر سے گرفتار کیا، شیشے توڑ دیے، پھر جان کیسی چھوٹے گی؟ اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے انسان بھی اپنے حصے کا کام کرے۔ ہم کر رہے ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، خان صاحب بھی کر رہے ہیں، ڈٹا ہوا ہے، انشاءاللہ چیزیں جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ حکومت کب تک چل رہے گی یہ موجودہ؟ مجھے تو آئندہ 6 مہینے بھی زیادہ نہیں چل سکتی۔ میں جو سچویشن ہے اس کی برا حال ہے۔ اصل میں امن پرائم منسٹر تو وہ محسن نقوی ہے، یہ شہباز شریف تو ایسی جلی چیز بٹھایا ہوا ہے۔ سر پارلیمان کے اندر غصے میں جاتے ہوئے لفٹ کے پاس ایک صحافی کو آپ نے برا بھلا کہہ دیا، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ غلطی تھی میری۔ اچھا، غلطی مانتے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ روشن ہے، فیوچر پاکستان کا آئندہ تو میرے خیال میں آپ کو یہ دل سے بات کرتا ہوں، میں صرف سیاسی بیان نہیں دیتا، آئندہ پالیٹکس عمران خان کے نام سے ہوگا پاکستان میں۔ جتنے عمران خان ہیں یہ سارا پاکستان جو ہے نا
اور جتنا نئے نسل بڑھ رہا ہے نا کسی اور کا ووٹ ہی نہیں ہے. یہ ساری پارٹیاں اکٹھی بھی ہو جائے نا یہ طریقے سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. نہیں. آج بھی آپ الیکشن جیت کر ہار گئے تو پھر میں کیسے مان جاؤں کہ مستقبل پی ٹی آئی کا ہے؟ دیکھو یہ جبر و ظلم کا خاتمہ چلے گا. دیکھو عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, عوام کا سپورٹ نہیں ہے. اور جب دیکھو اصل طاقت جو ہے نا سب سے پہلی بدلتی ہے سوسائٹی میں چینج آ گیا ہے. جب سوسائٹی میں چینج آ گیا یہ ساری چیزیں ہوں گی. ان کو لوگ نفرت کرتے ہیں, جہاں جاتے لوگ سے جو ہے نا ایسے لوگ ہاتھ نہیں ملاتے بلکہ ہاتھ کیا ملاتے اس کے خلاف اس کو احتجاج کرتے ہیں. تو اس صورتحال یہ ایک انسان کا نفسیاتی ہوتی ہے. جب اس کو عزت نہیں ملتی تو خود بخود پیچھے ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. کب چھوڑے گی ایسا کرنا؟ بس اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا اور ہم جدوجہد کریں گے کہ چھوڑیں. کسی کے جانے کا انتظار ہے؟ نہیں کوئی انتظار نہیں ہے. بس ہم چاہتے ہیں کسی کے ساتھ ذاتی دوستی یا دشمنی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی علمبرداری ہوگی. قاضی فائز عیسیٰ کیسے انسان ہیں اور جج ہیں؟ میں اس کے اوپر زیادہ کیا کہوں کہ وہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے. لیکن میں جو اس وقت رومرز ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے نا وہ مجھے ایکسٹینشن چاہتے ہیں. مجھے امید ہے وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں گے, وہ ایکسٹینشن نہیں چاہیں گے. ایک پشتون مجھے بتا سکتا ہے کہ عمران خان کی خوبیاں سینکڑوں ہزاروں بتا دی, ایک خامی ایک غلطی؟ دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان جو ہے عمران خان ہے, انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہے کمزوری بھی ہوتی ہے, لیکن جو اس کی سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے وہ اس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے, یقین ہے. اور اس کے اوپر اگر تھوڑی بہت کبھی کوتاہی ہوگی بھی تو اللہ بڑا رحیم اور رحمان رحیم. اسد قیصر کو اسد عمر آج بھی کیسے لگتے ہیں؟ مجھے برے نہیں لگتے. ان کو واپس آنا چاہیے. میری خواہش ہوگی. فواد چودھری اچھا ہے. پرویز الہی پہ حیرت ہوئی, بہت بڑی ہے. مونس الہی کے لیے ایک جملہ, نہایت نفیس آدمی ہے اور جرأت مند آدمی. موسیٰ الہی نے کہا ہے کہ اگر یہ چوہے پاکستان میں آئیں تو ان کو کچل ڈالو. آج کی ٹویٹ ہے, مونس الہی کا کہا. دیکھو یہ جب انسان خدا بن جاتا ہے نا تو خدا پھر خود اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بن سکے, آپ لوگ رکاوٹ بنے, عوام نے ان کو دھوکہ دے دیا. توقع تھی ایسے ہوگا؟ بالکل توقع تھی. صاف ظاہر آ رہا تھا کہ نواز شریف سب سے غیر مقبول لیڈر ہے. شیخ رشید صاحب سے پنڈی چھین لیا آپ نے, عمران خان کا نام علیحدہ ہوا, ضمانتیں ضبط ہو گئی. کیوں کیا آپ لوگوں نے شیخ صاحب کے ساتھ ایسے؟ نو کمنٹس. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.